अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक जिन्नी की बद्दुआ की पुरअसरार कहानी। ये वाक़या बिल्कुल सच्चा है और इसके कुछ किरदार आज भी मौजूद हैं। रईसा नामी खातून अपने शोहर, 3 बच्चों और सास के साथ बफर जोन के एक औसत दर्जे के घर में रिहाइश पजीर थीं। ये उस रात का जिक्र है जब रईसा की फैमिली रात गई किसी शादी की तकरीब से लौटी थी कि अचानक रईसा पर घर आकर पागलपन का दौरा पड़ गया और उसने घर की चीज़ों को तोड़ना शुरू कर दिया। इस अचानक अफ्ताद से घर वाले घबरा उठे। कुछ देर तो वो हवन्नक बने सूरत हाल को समझने की कोशिश करते रहे। बिलाखिर बड़े बेटे जिब्रान ने माँ को टोका, अम्मी प्लीज़ बंद करें, आप क्या कर रही हैं? आप क्यों चीज़ों को इधर उधर गिरा रही हैं? हम सबको बहुत थकन हो रही है, हमें सोना है। हाँ भाई रईसा, मुझे भी नींद आ रही है, चलो सोने चलते हैं, उनके शोहर इमरान ने सोफे से उठते हुए कहा, जबकि काशान और युसरा आंखों में थकन और नींद का खुमार लिए खामोशी से सब कुछ देख रहे थे। काफ़ी तोड़ फोड़ के बाद जब बेहुरमती की नीयत से उस स्टैंड को जिस पर कुरान पाक पड़ा था उसे रईसा ने उठाया और नीचे छोड़ने ही वाली थी तो इमरान ने लपक कर उसे झपट लिया और गुस्से से आग बगोला होते हुए चिल्लाए, ये क्या मजाक है रईसा, होश में आओ, पागल तो नहीं हो गई? उन्होंने कुरान पाक को चूम कर आंखों से लगाया और दोबारा उसे किसी और जगह पर रख दिया। ए रईसा, अब बस कर, बहुत वक्त हो गया है, जाकर सो जा। तुझे क्या हो गया है, बात तो बता, क्या शादी में किसी ने कुछ कह दिया? मगर रईसा तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। यूं लगता था जैसे उस पर पागलपन का दौरा पड़ गया हो और वो अपने हवासों में नहीं थी। वो किसी तौर पर भी काबू नहीं आ रही थी। जब जिब्रान ने पास आकर माँ के हाथ पकड़ना चाहे तो उसने उसको जोर से धक्का दिया। पीछे हट जा कमबख्त, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। माँ के चेहरे पर नजर पड़ते ही वो कांप के रह गया। उनका चेहरा खौफनाक हद तक बिगड़ गया था, जिसे देखकर डर सा लग रहा था। ऐसे बुरे हालात में कोई कैसे सोच सकता था? अरे बंद कर दे ये ड्रामा कमबख्त, तेरी तो एक्टिंग ही नहीं खत्म हो रही। सास तो वैसे ही मिजाज की कुछ तेज थी, ऊपर से ऐसे वक्त में रईसा पर अचानक सवार हो जाने वाले पागलपन ने उन्हें तपा कर रख दिया था। रईसा ने 16 बार नज़रों से घूर कर सास की तरफ देखा तो आंखों से शरारे निकलते महसूस हुए। उसका ये भयानक रूप देखकर सास तो लरस कर रह गई और अपनी जगह चिपकी बैठी रही। पूरी रात ये तमाशा होता रहा। फजर की अजान के साथ ही रईसा निढाल होकर गिर पड़ी। उन्हें बेड पर लाकर लेटा दिया गया। दिन के 3 बजे उनको होश आया। उनकी हालत ऐसी हो रही थी जैसे वो सदियों की बीमार हों। रात होने वाले तमाशे के बारे में जब उनसे पूछा गया तो वो उन तमाम हंगामों से यकसर अनजान थी। उन्हें कुछ भी याद न था। उन्हें देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि वो झूठ भी नहीं बोल रही, सच बोल रही हैं। तो फिर उन्हें रात को क्या हुआ था? क्या ये वही थीं? क्या किसी मावराई ताकत के तहत उन्होंने रात भर घर में तूफान मचाए रखा था? उनकी जर्द और पजमरदा हालत देखकर उनके शोहर ने मजीद उनसे कुछ पूछने का इरादा मुलतवी कर दिया। 2-3 दिन सुकून से गुजर गए तो इन लोगों ने भी सुकून का सांस लिया, मगर इनका ये सुकून आर्जी साबित हुआ, क्योंकि कुछ दिनों बाद उन पर सेम यही दौरा दोबारा से पड़ गया। हस्बे साबिक वही उठा पटक और मुंह से मुसलसल गुर्राने की आवाज़ें, सबको मार दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। उनके हाथ में जो कुछ आ जाता वो सामने वाले को दे मारती। उनके शोर शराबे की आवाज़ सुनकर नीचे से मालिक मकान की बीवी आ गई। वो उनका बिफरा हुआ अंदाज और मुंह से निकलने वाली तकरार सुनकर कहने लगी, अरे भाई, इन्हें तो किसी अच्छे आमिल को दिखाओ, देख नहीं रहे इनकी हालत क्या हो रही है? ऐसी बात नहीं है बाजी, हम इन्हें किसी नफ्सियाती डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, लगता है दिमाग को कोई असर हो गया है। रईसा के शोहर वैसे भी पीर फकीर को नहीं मानते थे। उनके नज़दीक रईसा को कोई साइको प्रॉब्लम हो गई थी। मालिक मकान की बीवी ने मज़ीद कुछ कहना मुनासिब न समझा कि इनकी अपनी मर्ज़ी, जो चाहे करें। उनके जाने के कुछ देर बाद रईसा निढाल होकर गिरी और बेहोश हो गई। अब तो अक्सर ही ऐसा होने लगा था।
ہر 2-3 دن کے بعد رئیسہ پر دورہ پڑ جاتا تھا۔ اس بیچ جب اس کی حالت بہتر ہوتی تو تب انہوں نے اسے سائیکائٹرسٹ کو بھی دکھایا، مگر دوروں میں پھر بھی کوئی کمی نہ آئی، بلکہ ان دوروں کی شدت اب دن بدن مزید ہوتی جا رہی تھی۔ اب ان کے گھر سے مچنے والے شور شرابے کی آوازوں سے آس پاس کے گھروں کے لوگ بھی ڈسٹرب ہونے لگے تھے۔ ان کے گھر کے سامنے ایک فیملی رہتی تھی، ان کا آستانوں اور درگاہوں پر آنا جانا رہتا تھا۔ 2 میاں بیوی اور ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی جبران کا دوست تھا۔ ایک روز علی نے جبران سے کہا، یار تمہارے گھر سے بہت بھیانک آوازیں آتی ہیں، خیریت تو ہے؟ آخر وہ کون ہے جو اتنی بری طرح سے شور مچاتا ہے؟ اس پر جبران نے علی کو اپنے گھر میں ہونے والی امی کی کیفیت بتا دی۔ علی کہنے لگا، تمہارے کہنے کے مطابق آنٹی کو تم لوگوں نے سائیکائٹرسٹ کو بھی دکھایا ہے، مگر ان کے دوروں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تم مانو یا نہ مانو جبران، مجھے تو یہ کوئی اوپری ہی معاملہ لگ رہا ہے۔ تم میرے ساتھ آستانے پر چلو، میں تمہیں اپنے مرشد سے ملواتا ہوں، دیکھنا کیسے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ علی نے پر یقین لہجے میں کہا، یار ابو نہیں مانیں گے، ابو کو بابا اور پیر فقیر ڈھونگ ڈھگوسلا لگتے ہیں، سب روپے پیسے بٹورنے کا کام معلوم ہوتے ہیں۔ تم کہو تو میں انکل سے بات کروں؟ نہیں یار، مجھے پتا ہے ابو نہیں مانیں گے۔ ٹھیک ہے انکل نہیں مانیں گے، پر تم کیا کہتے ہو؟ کیا تمہیں بھی انکل کی طرح ان باتوں پر اور جنات وغیرہ پر یقین نہیں ہے؟ مجھے تو جنات کے وجود پر یقین ہے، پر ابو ان باتوں کے قائل نہیں، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ جبران نیم رضامند تھا، مگر اپنے ابو کی وجہ سے ہچکچا رہا تھا۔ اچھا تم ایسا کرو، میرے ساتھ چل کر مرشد سے ملاقات کرو، اس سلسلے میں وہ کیا کہتے ہیں، پھر تمہیں جو مناسب لگے وہ کرنا۔ جبران کو علی کا مشورہ بہتر لگا، چنانچہ وہ علی کے ساتھ ان کے مرشد کے پاس جانے پر راضی ہو گیا۔ علی جبران کو آستانے لے کر پہنچا تو وہاں کافی رش تھا، بہت سے لوگ اپنے مسئلے مسائل لے کر آئے ہوئے تھے۔ علی اور جبران بھی ایک طرف بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد علی اور جبران مرشد صاحب کے سامنے بیٹھے تھے۔ یہ بزرگ باریش پرنور چہرے کے مالک تھے، کافی شخصیت کا رعب تھا۔ جبران کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ علی نے ہی ان کے ساتھ ہونے والی پریشانی کا پورا حال مرشد صاحب کے سامنے پیش کر دیا۔ مرشد صاحب خاموشی سے سنتے رہے۔ پوری بات سننے کے بعد بولے، آپ کی والدہ کو جب دورہ پڑے، چاہے دن کا وقت ہو یا رات کا وقت، آپ انہیں کسی بھی طرح سے قابو کر کے میرے یہاں آستانے پر لے آئیں، باقی ہم خود دیکھ لیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کچھ بہتر کریں گے۔ علی جبران دونوں گھر واپس آ گئے۔ جبران مرشد صاحب سے بہت متاثر ہوا تھا۔ علی نے کہا، دیکھنا یہ مسئلہ مرشد صاحب کیسے چٹکیوں میں حل کر دیں گے۔ علی نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ اس سلسلے میں جب جبران نے اپنے ابو سے بات کی تو پہلے تو وہ راضی نہ ہوئے، مگر جبران کے بے حد اصرار پر اور اپنی بیوی کی حالت پر رضامندی دے دی۔ جبران نے اپنے ابو سے کہا کہ ابو، ہم نے امی کا ہر طرح کا علاج کروایا ہے، ڈاکٹرز اور سائیکائٹرسٹ علاج کرنے میں ناکام رہے ہیں، تو پھر روحانی علاج کروانے میں کیا مذائقہ ہے؟ ہمیں ایک بار ان سے بھی رجوع کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے، بلکہ مجھے یقین ہے یہیں سے امی کا علاج ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، پھر جیسے تمہاری مرضی۔ حسب معمول جیسے ہی رئیسہ کو دورہ پڑا، یہ لوگ اسے زبردستی ٹیکسی میں ڈال کر آستانے پر لے آئے۔ یہ لوگ کس طرح قابو کر کے لائے یہ تو ایک الگ ہی کہانی ہے۔ خیر ان لوگوں نے ان کے دوپٹے سے ان کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے تھے۔ اپنے آپ کو دوپٹے کی قید سے آزاد کرانے کے لیے رئیسہ مسلسل جدوجہد کر رہی تھی۔ اس کے منہ سے برابر گراہٹیں نکل رہی تھیں، آنکھیں تو ایسے تھی جیسے لال انگارے دہک رہے ہوں۔ یہ ہرگز رئیسہ نہیں لگ رہی تھی، یہ تو کوئی اور ہی چیز تھی۔ کھرکھراتی آواز میں ایک ہی بات کی گردان کر رہی تھی، کسی کو نہیں چھوڑوں گی، سب کو مار دوں گی۔ رئیسہ کے اس بھیانک روپ کو دیکھ کر یہ تینوں نفوس اپنی جگہ سہمے ہوئے تھے، کیونکہ وہ لگ ہی اتنی خوفناک رہی تھی کہ باوجود مرد ہونے کے وہ بھی خوف کے زیر اثر تھے۔ مرشد صاحب نے انہیں دور ہونے کا اشارہ دیا، پھر خود ایک حصار کھینچا، اس میں بیٹھ گئے اور پڑھائی میں مصروف ہو گئے۔ سامنے رئیسہ خود کو دوپٹے سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مرشد صاحب کے مراقبے میں جاتے ہی وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ اب وہ مرشد صاحب کو بھیانک طریقے سے گھورنے لگی، پھر غرا کر بولی، دیکھ تو درمیان سے ہٹ جا، یہ میرا
اور اس عورت کا معاملہ ہے. تیری میری کوئی دشمنی نہیں، اس لیے تو پیچھے ہٹ جا ورنہ میں تجھے بھی نہیں چھوڑوں گی. اب براہ راست وہ مرشد صاحب سے مخاطب تھی. دشمنی تو واقعی میری تجھ سے نہیں ہے، مگر اس عورت کو ستانے اور پریشان کرنے کی وجہ بتا. آخر تو کیوں تنگ کر رہی ہے؟ اس عورت نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اس عورت نے میرے بچے کی جان لی ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گی. میرے چھوٹے سے بچے کو بے قصور مارا ہے تو میں اسے کیسے چھوڑ دوں؟ جیسے میرا بچہ تڑپ تڑپ کر مرا، میں بھی اسے تڑپا تڑپا کر ماروں گی. پوری بات بتا، آخر کیا ہوا تھا؟ اس دوران میں یہ تینوں لوگ حیرانی سے مرشد صاحب اور رئیسہ کے اندر موجود غیر مرئی شے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہے تھے. کمرے میں ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ سوئی بھی گرتی تو آواز آتی. رئیسہ پر حاوی ہونے والی شے دراصل ایک جننی تھی جو اپنے بچوں کے ساتھ گندی گلی میں بسیرا کیے ہوئے تھی. یہ اس دن کی بات ہے جب ان لوگوں کی رات گئے واپسی ہوئی تھی. اس دوران ہی جننی اپنے 3 بچوں کے ساتھ سو چکی تھی. یہ لوگ خوشگپیوں میں مصروف باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے. سب آگے بڑھ گئے تھے. انجانے میں رئیسہ کا پاؤں اس جننی کے سب سے چھوٹے بچے کے گلے پر پڑ گیا، جس سے وہ بچہ موقع پر ہی تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا. اپنے بچے کی اندھوناک ہلاکت پر وہ جننی بپھر گئی. بس اسی دن سے وہ جننی رئیسہ کو اذیتیں دے رہی تھی. ساری بات سننے کے بعد مرشد صاحب گویا ہوئے. تمہارے بچے کے مرنے کا ہمیں بے حد افسوس ہے. یہ جو کچھ بھی ہوا انجانے میں ہوا، جان کر نہیں کیا کیا. جس جگہ تمہارا بسیرا ہے اس جگہ سے ان کا آنا جانا ہے. اگر تم اپنی ظاہری حالت میں ہوتی تو یہ لوگ بھی احتیاط سے کام لیتے. جب تم کسی کو نظر ہی نہیں آ رہے تو پھر کسی کو کیا معلوم کہ ان کے راستے میں کون ہے. انہیں تم لوگ نظر نہ آئے، اسی لیے یہ لوگ وہاں سے گزر گئے اور انجانے میں اس عورت کے پاؤں کی زد میں تمہارا بچہ آ گیا. اس کا ہرگز تمہارے بچے کی جان لینے کا ارادہ نہ تھا. یہ جو کچھ بھی ہوا بے خبری میں ہوا. تم اسے معاف کر دو. نہیں، ہرگز نہیں. میں اسے کسی صورت معاف نہیں کروں گی. جیسے اس نے میرے بچے کی جان لی ہے، میں بھی اس کے اور اس کے بچوں کی جان لوں گی. تو ایسے نہیں مانے گی. مرشد صاحب تو جلال میں آ گئے. انہوں نے اپنی پڑھائی تیز کر دی. جیسے جیسے وہ پڑھتے جا رہے تھے رئیسہ کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی. مورخ، بند کر دے اپنا یہ جنتر منتر، ورنہ میں اور میرا قبیلہ تیرا وہ حشر کریں گے کہ تو یاد رکھے گا. مگر مرشد صاحب اس کی دھمکی میں آئے بغیر ورد کرتے رہے. کچھ دیر گزری تھی کہ رئیسہ بری طرح تڑپنے لگی. اچھا، میں اس کا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. تو اپنا عمل روک دے. تجھے تیرے رب کا واسطہ، مجھے تکلیف ہو رہی ہے. اس کی اذیت میں ڈوبی آواز کمرے میں گونج رہی تھی. یوں لگ رہا تھا جیسے اسے کسی نے آگ میں ڈال دیا ہو. تکلیف کی شدت سے بے حال ہو کر وہ جننی اب منت سماجت پر اتر آئی تھی. جننی نے اذیت بھری آواز میں کہا، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کرنے کو تیار ہوں. تو پھر تو اس عورت کو ستانا چھوڑ دے اور چلی جا. ہم بلا وجہ کسی کی جان نہیں لیا کرتے، مگر سرکش جنوں اور جنیوں کو چھوڑا بھی نہیں کرتے. اب تو بتا، سیدھے طریقے سے جا رہی ہے یا پھر ہم اپنا ادھورا عمل مکمل کریں؟ میں وعدہ کرتی ہوں میں اس کی جان نہیں لوں گی، مگر میں اسے بد دعا دیتی ہوں. یہ ساری عمر تکلیف میں رہے گی، ہمیشہ پریشان رہے گی. اس کی اولاد کو بھی کبھی سکھ نہیں ملے گا. اس کے بعد وہاں خاموشی چھا گئی. رئیسہ بے ہوش ہو کر گر پڑی. مرشد نے دم کیا ہوا پانی پینے کے لیے دیا اور حفاظت کے لیے ایک تعویذ موم جامے کے اندر گلے میں پہننے کے لیے دیا. رئیسہ پہلے کی طرح بالکل ٹھیک ہو چکی تھی. اس بات کے تقریباً 1 ہفتے بعد رئیسہ کے شوہر عمران پر فالج کا اٹیک ہوا اور وہ بستر کے ہو کر رہ گئے. اس اچانک افتاد سے رئیسہ پریشان ہو گئی. سب جگہ علاج کروا لیا، کئی ڈاکٹر بدل ڈالے، مگر عمران بدستور بستر کا ہو رہا. رئیسہ کے شب و روز اپنے شوہر کی خدمت میں گزرنے لگے. شوہر کی وجہ سے کہیں آنا جانا بھی چھوڑ دیا تھا. اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال گزر گیا. اس دوران میں اس کے بیٹے کی بات جہاں لگی تھی ان کی طرف سے زور دیا جانے لگا کہ ان کی بیٹی کے کئی رشتے آئے ہوئے ہیں. اگر آپ لوگوں کا شادی نہ کرنے کا ارادہ ہے تو بتا دیں تاکہ ہم اپنی بیٹی کو کہیں اور بیاہ دیں. رئیسہ کو اپنے بیٹے کی شادی تو کرنا تھی، اس لیے اس نے جبران کی کچھ ہی مہینوں میں شادی کی تیاری شروع کر دی.
اس سے چھوٹا کاشان اور یسرا رہ گئے تھے۔ بیٹی کا نکاح ہوا تھا، بس لڑکے کے باہر سے آنے کا انتظار تھا۔ رئیسہ کا ارادہ اپنے دونوں بچوں کی ساتھ شادی کرنے کا تھا، مگر جب جبران کے سسرال والوں کی طرف سے زور دیا جانے لگا تو اس نے یسرا کی شادی کا ارادہ اگلے سال تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ شکر تھا جبران کی شادی خوش اسلوبی سے انجام پا گئی۔ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد لڑکی نے جبران سے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ اسے الگ گھر لے کر دیا جائے، وہ یہاں نہیں رہے گی، اس کا اس گھر میں دم گھٹتا ہے اور اس کو خوف اور دہشت گھیرے رکھتا ہے۔ جبران نے کہا بھی کہ ابھی تو شادی پر بہت خرچہ ہو گیا ہے، وہ الگ گھر افورڈ نہیں کر سکتا، مگر لڑکی اپنی بات پر اڑی رہی۔ اب آئے دن ان کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ اسی بات کو لے کر لڑکی خوب ہنگامہ مچاتی، ان لوگوں کا چین سکون غارت ہو کر رہ گیا تھا۔ رئیسہ نے جبران کو سمجھایا کہ بیٹا تم سارا کا مطالبہ مان لو، تم ابھی گھر نہیں خرید سکتے تو بیوی کو کرائے کا مکان لے کر دے دو، مگر اپنا گھر مت خراب کرو۔ پر امی، میں ان حالات میں جبکہ ابو شدید بیمار ہیں، میں آپ سب کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ جب حالات سازگار ہو جائیں گے تو دیکھا جائے گا، تب تک اسے یہاں سب کے ساتھ اس گھر کا فرد بن کر رہنا ہوگا، ورنہ یہ اپنے ماں باپ کے گھر میں جا سکتی ہے۔ جبران غصے سے کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارا جبران کا ساتھ دیتی، مگر وہ اپنے میکے جا بیٹھی اور وہیں سے اس نے خلا کا نوٹس بھجوا دیا۔ رئیسہ کو بیٹے کا گھر ٹوٹنے کا بہت دکھ ہوا، خود جبران بھی خاموش رہنے لگا۔ رئیسہ نے کئی لوگوں سے جبران کے سلسلے میں بات کر رکھی تھی، ساتھ ہی وہ یسرا کے سسرال والوں سے بھی اب یسرا کی رخصتی پر زور دینے لگی۔ آخر اس کے نکاح کو 3 سال ہونے والے تھے اور لڑکے والوں کی طرف سے کوئی پیش رفت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ بیٹی کی ماں تھی، کئی خدشات ذہن میں سر ابھار رہے تھے، اس لیے وہ دن رات فکر میں گھری رہنے لگی۔ اس کے مطالبے نے زور پکڑا تو آخرکار اس کے سسرال والوں نے شادی کی تاریخ دے دی۔ رئیسہ نے یسرا کی تمام تیاریاں مکمل کر رکھی تھیں، ایک ہی تو بیٹی تھی، اس لیے اس کی تیاری میں کوئی مشکل نہ تھی۔ آخر وہ دن آ گیا جب یسرا رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ اسے ان لوگوں کا رویہ کچھ سرد اور روکھا لگا، مگر اس نے اپنی ماں کی نصیحت کے مطابق نظر انداز کیا اور کوشش کرنے لگی کہ انہیں کسی قسم کی کوئی شکایت ہونے نہ پائے۔ اس کے باوجود شادی کے کچھ ہی مہینے بعد لڑکا اپنے والدین کو لے کر باہر شفٹ ہو گیا۔ بالا ہی بالا اس نے تمام تیاریاں مکمل کر رکھی تھیں اور یسرا کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ جانے سے ایک دن پہلے دھماکہ کیا کہ وہ اپنے ماں باپ سمیت باہر جا رہا ہے اور اس کے پیچھے یسرا کو اپنے دیور دیورانی اور جیٹھ جٹھانی کی خدمت کرنی ہے۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو وہ اسے طلاق دے دے گا۔ یسرا نے پوچھا کہ مجھے اس طرح کب تک رہنا پڑے گا؟ جواب میں اس کے شوہر نے کہا، جب میرا موڈ ہوگا تمہیں بھی بلوا لوں گا، فی الحال میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اپنا گھر بچانے کی خاطر یسرا دن رات سسرال میں جیٹھ اور دیور کی فیملی کی خدمت کر رہی ہے۔ اس کی شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں، مگر اب تک لڑکے نے اسے اپنے پاس نہیں بلوایا اور نہ ہی اسے طلاق دیتا ہے۔ یسرا ناکردہ گناہوں کی سزا جھیل رہی ہے۔ کاشان نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، وہ لڑکی کاشان کو لے کر بھاگ گئی، اب وہ کہاں رہ رہا ہے کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس دوران میں رئیسہ کی ساس کا بھی انتقال ہو گیا۔ رئیسہ جو اپنے دکھ سکھ ان سے کہہ لیا کرتی تھی، ان کا ساتھ بھی چھوٹ گیا۔ رئیسہ اب اپنے بیمار شوہر اور بچوں کی بربادی دیکھ دیکھ کر روتی رہتی ہے۔ شوہر کا سب کچھ اسے ہی کرنا پڑتا ہے، شوہر کی وجہ سے وہ کہیں آ جا بھی نہیں سکتی۔ مسلسل پریشانیوں میں گھرے رہنے کے باعث اس کی خود کی صحت خراب رہنے لگی ہے۔ رئیسہ اور جننی والے واقعے کو 15 سال گزر چکے ہیں، مگر اس واقعے کے بعد سے اور جننی کی بددعا کی وجہ سے اس کی زندگی میں سوائے پریشانیوں اور دکھ کے کچھ باقی نہ رہا۔ واقعی اس جنی نے جاتے ہوئے جو بددعا دی تھی وہ سچ ہو گئی۔ آج رئیسہ اپنے بچوں کی بربادی دیکھتی ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ انجانے میں کی گئی غلطی کی اتنی کڑی سزا ملے گی۔ اس سے بہتر تھا وہ جنی اس کی جان ہی لے لیتی۔ یہ خیال اس کے ذہن میں گردش کرتا رہتا ہے، کم از کم مر کر تو وہ سکون میں رہتی، یوں روز روز کے مرنے سے ایک دفعہ کا مرنا ہی بہتر تھا۔ ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رئیسہ کی تمام پریشانیاں دور کرے اور ایسے شیطانی جنات اور ان کے انتقام سے ہر ایک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔